बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, मैं APS फोर्ट रोड रावलपिंडी मिडल विंग बॉयज़ की उर्दू टीचर हूँ। आप सबको रमज़ानुल मुबारक का महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें अता फरमाए। आइए इस हफ्ते की हदीस मुबारका पर बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। प्यारे बच्चों, नमाज इस्लाम का सबसे अहम बुनियादी रुकन है और इसकी इस कदर अहमियत है कि क़यामत के रोज़ सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। इस हदीस में मेराज का लफ्ज़ आया है। मेराज बुलंदी और आला दर्जे को कहते हैं। मोमिन जब नमाज की अदायगी करता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाता है। नमाज को वक्त पर और पूरी शराइत के साथ अदा करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को पंजगाना नमाजी बनाए, आमीन। आइए अब 5वें हफ्ते की असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते हमने सबक सादकैन सरीर खामा का हमने पढ़ना है, जो कि सफ़ात 19 ता 22 पर है। हमने इस सबक की बुलंदखानी करनी है और इस पर ज़ुबानी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। और इस सबक में सादकैन की ज़ाहिरी शख्सियत और उसके काम के बारे में जो है वो मुसन्निफ ने तहरीर किया है। इसके अलावा तहरीरी काम में हमने सादकैन का हुलिया जो है उस पर 2 पैराग्राफ तहरीर करने हैं। सादकैन के हुलिये के हवाले से हमने अपने अल्फाज में जो है वो तहरीर करना है। तीसरे दिन जो है वो हमने अपने मशागिल के हवाले से 2 पैराग्राफ जो हैं वो तहरीर करने हैं। और इसके अलावा आपने एक और काम जो तहरीरी करना है वो ये है कि आप में जौन सी भी सलाहियत मौजूद है उसके बारे में आपने एक पैराग्राफ जो है वो तहरीर करना है। तख्लीकी लिखाई उर्दू ज़ुबानों को आयत के हवाले से सफ़ा नंबर 20 पर दिए गए मजमून नवीसी के जो उन्वानात हैं उस पर आपने एक मजमून जो है वो तहरीर करना है। अब अपनी किताबें खोल लें। जिस तरह से आपको बताया गया है कि आपने अपने हाथ में पेंसिल रखनी है और जो भी बुलंदखानी करते हुए जो भी आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ नज़र आता है तो आपने उसको ख़तकशीद करना है, जिस तरह से मैंने किया हुआ है। और फिर लुगत की मदद से आपने उनके मायने जो है वो तलाश करके अच्छी तरह से उनको समझना भी है। ठीक है, तो ये सादकैन पाकिस्तान के अजीम मुसव्विर, खत्तात और शायर थे और इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला। इन्हें तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया। और इस सबक में मुसन्निफ ने सादकैन के हवाले से उनके जहाँ पर काम का, शख्सियत का जिक्र किया, वहीं पर उनकी किताबों से मोहब्बत जो है उसके वाक़यात जो हैं उन्होंने बयान किए हैं। और इसके मुसन्निफ हैं आगा नासिर। आगा नासिर मुसन्निफ, अदीब होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे और PTV के उन्होंने कई ड्रामे भी तहरीर किए थे। अब आप इसकी बुलंदखानी करते हुए आप देखें कि इसमें जो भी मुश्किल लफ्ज़ है, जैसे है लांबे कद, लांबे कद यानी कि लंबा कद, खिली रंगत, साफ रंगत वाला, खदोखाल, तीखे खदोखाल, तेज़ शक्लो सूरत, तीखे होता है तेज़, शक्लो खदोखाल शक्लो सूरत। ठीक है, इसी तरह से हमा वक्त, हर वक्त, कर्ब दुख, दबीज़ मोटा, फॉर्मल रस्मी। फिर इसी तरह से यहाँ पर लफ्ज़ है मरकियाँ। मरकियाँ होता है गले से आवाज़ निकालने का ख़ास अंदाज। ख्वाबीदा सोए हुए, असलाफ बुज़ुर्गों, खानवादे ख़ानदान। फिर है दीवार दोस्त, दीवार के साथ। आपने इसी तरह से अच्छे तरीके से बुलंदखानी करते जाना है। और अगले सफ़े पर आप आएँ तो मुरस्सा, मुरस्सा होता है आरास्ता, सजा हुआ। फुलकारियाँ, फुलकारियाँ होता है बेल बूटे बने हुए। फिर इसी तरह से आप देखें नाशना, नावाकिफ या जिसे पहचान ना होना। हाफजा जहन को कहते हैं। फिर इसी तरह से अटकस लफ्ज़ है जिसका मायने होता है नक्शे। फिर है रद्दो बदल यानी कि तब्दील कर देना, बदल देना। तबाजाद अपनी सोच से तख्लीक करना। मुहर्रिक हरकत देने वाला। साहिबे दीवान बहुत सी किताबों का लिखने वाला। फिर इसी तरह से आगे चलें तो नौयत, नौयत होता है
اسم، اصطلاح کہتے ہیں کسی کا نام جو کسی کام کے حوالے سے رکھا جاتا ہے. پھر ہے لوگو ہوتا ہے علامت یا نشانی. مرقوم لکھا جائے، ٹھیک ہے، مرقوم اسے لکھا جائے. اسی طرح پیارے بچوں آپ نے اچھے طریقے سے پورے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تصویر جو ہے یہ ساتکین کی ہے، یہ آپ کی معلومات کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. پھر اسی طرح سے آپ کو پی ٹی وی کا لوگو جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. یہ اس کو تخلیق کرنے والے جو تھے وہ ساتکین ہی تھے. اس کے بعد ہم تحریری کام کی طرف آتے ہیں، اور تحریری کام میں اس بار آپ دیکھیں کہ اس ہفتے کا کام جو ہے وہ دنوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے. پہلے دن آپ نے بلند خوانی کرنی ہے، اس کے مشکل الفاظ کو اچھی طرح سمجھنا ہے. پھر دوسرا دن جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے الفاظ میں ساتکین کا حلیہ لکھیں. تو اپنے الفاظ میں اب آپ اگر اپنی کتاب کے پہلے صفحے کو دیکھیں تو اس کے پہلے 2 پیراگراف جو ہیں اس میں ساتکین کی شخصیت کے حوالے سے ان کے ظاہری جو شکل و صورت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر ان کا لباس، ان کا پہننا اوڑھنا جو ہے وہ کس طرح سے تھا، ان کی بات چیت وغیرہ کیسے تھی، یہ سب آپ نے اس میں حلیے میں جو ہے وہ ان 2 پیراگراف میں سے آپ نے تحریر کر دینا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے دن پر آتے ہیں ہم، تو اس میں آپ کو کرنا یہ ہے تحریری کام کہ اپنے مشاغل کے حوالے سے 2 پیراگراف میں تحریر کریں. اور اس میں 2 پیراگراف جو آپ نے لکھنے ہیں، اس میں پہلا پیراگراف جو ہوگا اس میں آپ نے مشغلے کا نام اور سرگرمیاں، یعنی کہ آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس مشغلے کے حوالے سے کیا ہے. تو مشغلہ جو ہے وہ آپ کا جو بھی آپ کا پسندیدہ ہے، جیسے میں یہاں پر کچھ جو ہے وہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے. کتب بینی یعنی کہ ریڈنگ، جو کتابیں پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باغبانی، پودے وغیرہ لگانے کا اگر آپ کو شوق ہے. کمپیوٹر میں کھیلنا، ٹکٹ جمع کرنا، تیراکی، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، اس میں سے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو پہلے پیراگراف میں تو آپ نے مشغلہ کا ذکر کرنا ہے، پھر اس کے حوالے سے آپ کام کیا کس طرح سے کرتے ہیں تو وہ آپ نے بیان کر دینا ہے. دوسرے پیراگراف میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا وقت مشغلے کے مطابق کیسے گزرتا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ آپ نے فوائد جو ہیں وہ بھی بیان کر دینے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے فارغ وقت میں، ظاہر ہے مشغلہ جو ہوتا ہے وہ فارغ وقت میں ہی آپ اس سے جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد میں آپ ذہنی نشوونما ہو جاتی ہے، چست و توانا انسان ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، سستی اور کاہلی کا خاتمہ، وقت بیکار نہیں گزرتا، سکون و خوشی کا حاصل ہونا. تو اس طرح جو آپ نے 2 پیراگراف میں اپنے مشاغل کے حوالے سے اچھے طریقے سے 2 پیراگراف جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد ہم چوتھے دن پر آتے ہیں. یہ بھی ہمارا تحریری کام ہی ہے، اور اس دن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کون سی صلاحیت ہے جس کے بارے میں اس کے بارے میں آپ نے 1 پیراگراف لکھنا ہے. اب ہم نے ساتکین سبق پڑھا ہے تو اسے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ بہت عظیم مصور تھے، خطاط تھے، ٹھیک ہے، شاعری بھی انہوں نے کی. تو اسی طرح سے آپ میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی صلاحیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ کے اندر. تو جیسے فن خطاطی ہو گیا، نثر لکھنا ہو گیا، شاعری ہے، فن خطابت یعنی کہ تقریر کرنا، ٹھیک ہے، مصوری جو پینٹنگ ہے، قرات بہت اچھی آواز میں قرآن پاک پڑھنا، اسی طرح سے اداکاری کے حوالے سے آپ کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پائی جاتی ہے. یہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے تو وہ آپ نے 1 پیراگراف اس کے بارے میں لکھنا ہے. یہ کب اور کیسے پیدا ہوئی یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کیسے اور بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، مسلسل کوشش اور محنت سے، فارغ وقت میں اس کو استعمال کر کے، پھر اسی طرح سے مختلف مقابلوں میں حصہ لے کر. تبھی انسان کو پتہ چلتا ہے نا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، تو میں کتنا جو ہے وہ اور بہتر اسے جو ہے وہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے یہ اس کے بارے میں بھی 1 پیراگراف جو ہے وہ تحریر جو ہے وہ کر لیں گے. اس کے بعد ہم تخلیقی تحریر کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے ہماری مضمون نویسی. مضمون نویسی میں صفحہ نمبر 20 پر آپ کو
آپ کی کتاب میں نظر آ رہا ہے آپ کو مضمون نویسی کے حوالے سے 4 جو ہیں وہ عنوانات دیے گئے ہیں، اور تصویر بھی جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس میں مینار پاکستان ہے، پھر پاکستان کا پرچم جو ہے وہ لہرا رہا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے لباس پہنے ہوئے ہمیں چند لوگ جو ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ یوم پاکستان کے حوالے سے ہے، یوم پاکستان تجدید عہد کا دن، یوم پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں، یوم پاکستان کیسے منایا جائے، نوجوان نسل اور یوم پاکستان۔ تو اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ یوم پاکستان۔ تو مضمون نویسی کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مضمون لکھتے ہوئے اس کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، تمہید، نفس مضمون، اختتام، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے مضمون جو ہے وہ 3 پیراگراف میں تحریر کیا جاتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں ہم تعارف جو ہے اس کا بیان کرتے ہیں، جیسے اب ہمارا یہ ٹاپک ہے، یہ عنوان ہے ہمارا، تو اس میں ہم نے یوم پاکستان سے مراد کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ ہم اس میں بتائیں گے۔ دوسرا پیراگراف نفس مضمون کے حوالے سے، یہ درمیانی حصہ ہوتا ہے، اس میں موضوع کے حوالے سے تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حصہ جو ہے وہ طویل ہوتا ہے تو اسے مختلف پیراگراف میں بھی تقسیم جو ہے وہ کر کے لکھا جا سکتا ہے۔ اور آخری پیراگراف جو ہوتا ہے، تیسرا پیراگراف، وہ اختتام کہلاتا ہے، اور اس میں مضمون تحریر کرنے والا اپنے خیالات کا نچوڑ جو ہے وہ پر اثر انداز میں تحریر کرتا ہے تاکہ مضمون پڑھنے والا جو ہے وہ متاثر ہو اور اس پر اپنی رائے جو ہے وہ قائم کر سکے۔ تو ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مضمون جو تحریر کرنا ہے تو اس کے حوالے سے اہم نکات جو ہیں وہ کچھ میں نے یہاں پر لکھتی ہیں آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنا جو بھی آپ ان عنوانات میں سے عنوان جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں تو اسے آپ آسانی کے ساتھ تحریر کر سکیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یوم پاکستان در حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یوم پاکستان 23 مارچ کا دن، 23 مارچ 1940 کے حوالے سے یہ دن جو ہے یہ یوم پاکستان کہلاتا ہے۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی، جو کہ مولوی عبدالحق کی صدارت میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ جس میں 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے اور مسلمانوں کو ایک آزاد وطن جو ہے وہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یوم پاکستان 23 مارچ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یوم آزادی ہے جو 14 اگست کے حوالے سے ہے، اور یوم پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے۔ اس میں اہم نکات کے حوالے سے یہ میں نے ویسے تو تعارف، نفس مضمون اور اختتام صرف آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا، آپ نے اس طرح سے ہیڈنگز نہیں دینی، آپ نے 3 پیراگراف میں آپ نے مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ شروع شعر سے بھی کر سکتے ہیں اور پیراگراف کی صورت میں بھی شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ پاکستان کے حوالے سے ظاہر بات ہے تو ہم پاکستان کے حوالے سے ہی اس کا آغاز کریں گے کہ یہ ہمارا پیارا وطن ہے، بزرگوں کی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوا، یہ آزادی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ملی۔ 2 قومی نظریے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں 2 الگ قومیں ہیں، اور یہی تصور جو تھا یہ پھر پاکستان کے مطالبے کے حوالے سے یا قیام پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی بنیاد بنا۔ اتنا صاحب لکھنے کے بعد پھر نفس مضمون دوسرے پیراگراف پر آئیں گے، اور اس میں آپ پھر اس میں بیان کر دیں گے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں 1940 سے لے کر 1947 یعنی کہ 7 سال کے قلیل عرصے میں دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ ایک مملکت حاصل کر دی، اور اس زمانے میں ہر ایک کے زبان پر جو ہے وہ صرف ایک ہی نعرہ ہوتا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یوم پاکستان دراصل تجدید عہد کا دن ہے۔ تجدید عہد یعنی کہ جو ہم نے عہد کیے تھے، جو ہم نے وعدے کیے تھے کہ ہم نے پاکستان جو ہے وہ قائم کرنا ہے، بنانا ہے، تو پھر ہم نے کس طرح سے اپنی زندگیاں جو ہے یہاں پر گزارنی ہے، ہم نے پاکستان وطن لے کر جو ہے وہاں اس میں ہم نے کس طرح سے اس کی حفاظت کرنی ہے اور کس طرح اسے ترقی کی راہ پر جو ہے وہ چلانا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے ہم اس میں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں،
ملک بقا کے لیے انتھک محنت کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اتحاد و اتفاق سے ملک کو مضبوط بنائیں، تفرقہ بازی نہ کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ قومی زبان اردو کو فروغ دیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کریں، تعمیر پاکستان کا فرض ادا کریں اور خلوص نیت سے اپنے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کریں. اور اس دن جو ہے وہ خاص تقریبات ہوتی ہیں، ٹی وی پر خاص پروگرام دکھائے جاتے ہیں، وطن کی محبت کے نغمے گائے جاتے ہیں اور قومی پرچم جو ہے وہ قومی عمارتوں پر جو ہے وہ لہرائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن خوانی بھی ہوتی ہے. لوگ مینار پاکستان جاتے ہیں جو یادگار ہے اسی یوم پاکستان کے حوالے سے ہی، ٹھیک ہے نا. مساجد میں ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس میں آپ مختلف ملی نغموں کے حوالے سے بھی اس میں آپ ان کے حوالہ جو ہے وہ ان کا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک ملی نغمہ ہے، چلو یہ سوچیں آج ہم مل کر، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے اور نغمے بھی آپ اس میں ان کو شامل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پھر اختتام میں ہم لکھ دیں گے کہ الغرض یوم پاکستان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کریں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس مضمون کو ختم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ قائم و دائم اور آباد رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر.